अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। इस वक्त जो पाकिस्तान का वफ़द है बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सरबराही में, वो अमेरिका में मौजूद है, और दूसरा वफ़द जो है वो तारिक फ़ातमी साहब की सरबराही में रूस में मौजूद है। पाकिस्तान जो मार्का हक़ और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस है, उसमें ज़मीन पर कामयाबियाँ गाड़ने के बाद अब सफारती महाज पर कामयाबियों के लिए मगन है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सरबराही में जो वफ़द अमेरिका में मौजूद है, उसकी जानिब से चीन, रूस समेत कई ममालिक जो हैं उनके नुमाइंदों से, जो अक़वाम मुत्तहिदा में उनके नुमाइंदगान हैं, उनसे मुलाकात की है और पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया है। इस सारी ब्रीफिंग के दौरान जो सबसे अहम नुक्ता है, इस बात को ज़ोर दिया गया है कि जो बुनियादी तनाज़ा है या बुनियादी मसला है पाकिस्तान और भारत के बीच, वो कश्मीर का मसला है। और ये पाकिस्तान और भारत के बीच जो मसला है, ये दो मुल्कों के दरमियान नहीं बल्कि एक आलमी मसला है। ये एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट है। पाकिस्तान की तरफ से इस मौक़िफ़ को उजागर किया गया, पाकिस्तान की तरफ से बताया गया कि किस तरह पहलगाम का एक फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और उसके बाद इल्ज़ामात पाकिस्तान पे, और फिर उसके बाद भारत की तरफ से पाकिस्तान पे जारियत, जिसमें मसाजिद को, सिविल आबादी को निशाना बनाया गया, और पाकिस्तान ने जब जवाब दिया तो उसके बाद भारत फिर सीज़ फायर पे आया है। लेकिन अब जो इस सारे वफ़द का मकसद है वो ये है कि एक तो भारत जो अपना नुक्ता नज़र पेश कर रहा है, शीशी थ्रोर का नुमाइंदा वफ़द जो है वो भी अमेरिका में मौजूद है, और पाकिस्तान दुनिया को ये बता सके कि भारतीय जारियत और जारियत के पीछे जो एक इंतहा पसंद सोच है और वो जो अज़ाइम हैं, वो ख़ित्ते का अमन किस तरह मुतासिर कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ये कहा है कि पाकिस्तान और भारत के बीच अगर तनाज़ा बढ़ता है तो फिर ये दोनों मुल्कों तक महदूद नहीं रहेगा। इम्पैक्ट क्या है इस सारे डेलीगेशन का और ऑब्जेक्टिव्स क्या हम हासिल कर रहे हैं, आज के प्रोग्राम में हम इस पर बात करेंगे। दूसरी अहम डेवलपमेंट ये है कि जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि पाकिस्तान और भारत के 96 घंटे की लड़ाई हुई है। इस लड़ाई में पाकिस्तान ने कोई बैरूनी मदद नहीं हासिल की है। पाकिस्तान और भारत के पास तकरीबन जो हथियार हैं वो एक जैसे हैं। फ़र्क ये है कि पहले लड़ाइयाँ बॉर्डर पे होती थी, लेकिन अब की बार जो खौफ था वो शहरी और आबादियों के बीच में था। तो इस मौके पे इंतहाई अहम जो बात है, पाकिस्तान ने अपनी इस्तेदाद के साथ ये मार्का लड़ा है, और ये ज़रूर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने कुछ दीगर ममालिक से हथियार ख़रीदे हैं, लेकिन वो ऑब्वियसली इस दौरान इस्तेमाल नहीं हुए हैं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ ने यह कहा है कि दुनिया की नज़रें मसला कश्मीर पर हैं, मुल्क इस वक्त आगे बढ़ रहा है। लंदन में नवाज़ शरीफ साहब की ये दूसरी प्रेस टॉक जो है वो सामने आई है। इंटरनेशनल कैनवस पे रूस और यूक्रेन के बीच जो मुज़ाकरात थे उस पर जंगबंदी नहीं हो सकी है, लेकिन अहम डेवलपमेंट ये है कि जो कैदी हैं उनके तबादलों पर इत्तफाक हो गया है। रशिया यूक्रेन जो मामला है, पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो टेंशन रही है, इन सारे हालात व वाक़यात को देखते हुए अब मामलात किस तरफ जाएंगे, इस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा और मायनात सफारतकार एजाज़ चौधरी साहब। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपका। इरशाद साहब आपसे स्टार्ट करते हैं। आज जो एक्टिविटीज़ हैं वो बिलावल साहब के वफ़द की सामने आई हैं, और जिस तरह रूस और चीन के अलावा जो गैर मुस्तकिल नुमाइंदे हैं, ममालिक हैं यूएन में, उनसे भी मुलाकात की है। दूसरी जानिब शशि थरूर जो हैं इंडिया, वो भी एक्टिव है। क्या समझते हैं आप, हमारी जो इरशाद साहब अप्रोच है, और हम ज़्यादा मौसर और ज़्यादा पुरअसर हैं बनिस्बत जो इंडिया ने वो फूद रवाना किए हुए दुनिया में? देखें, इसमें कि हमारा जो डेलीगेशन है वो ख़ासा भरपूर है, उस पर तजर्बाकार लोग हैं, साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा हैं, साबिक़ वज़राए ख़ारजा हैं, और भी लोग जो वफ़द का हिस्सा हैं वो इम्पॉर्टेंट लोग हैं, जहांदीदा लोग हैं। वहाँ मुलाकातें जो हैं वो अपने ही दोस्त ममालिक के नुमाइंदगान से जो अक़वाम मुत्तहिदा में नुमाइंदगी कर रहे हैं, मुलाकातें, ये भी अच्छी बात है। लेकिन मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि बुनियादी चीज़ ये है कि वहाँ न्यूयॉर्क में और वाशिंगटन में, न्यूयॉर्क में अगर आप हैं तो उन दारुल हुकूमतों में जहाँ भारत का असर रसूख है या भारत पेनिट्रेट कर रहा है या हमारे दोस्त ममालिक को अपनी तरफ लुभाने की कोशिश कर रहा है, उनसे मुलाकातें ज़्यादा अहम हैं। और उन दारुल हुकूमतों तक रसाई बहुत ज़रूरी है जहाँ भारत का असर नफूज़ पहले से मौजूद है। वो यूरोपीय ममालिक हैं, वो ख़ुद अमेरिका है, और वाशिंगटन में अमरीकी हुकाम से, अमरीकी थिंक टैंक से, अमेरिका के जो कांग्रेस
دونوں ایوان ہیں ان کے نمائندگان سے، ان کی کمیٹیوں سے ملاقاتیں زیادہ اہم ہے، اور ہمارا فوکس جو ہے وہ صرف یہ جارحیت جو ہوئی ہے تازہ واقعہ یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس میں مسئلہ کشمیر ہونا چاہیے، اس میں آبی جارحیت ہے وہ ہونی چاہیے، اور بھارت کا جو چہرہ ہے غیر جمہوری، غیر انسانی، اقلیتوں کے خلاف، ہمسایوں کے خلاف، اپنے ہی جو مختلف طبقات ہیں ملک کے اندر ان کے خلاف جو ان کے کارروائیاں ہیں ماضی کی، جو ان کے اقدامات ہیں ماضی کے، جو پالیسیز ہیں ماضی کی، اور جس کی وجہ سے عالمی امن خطرے میں ہے، جس کی وجہ سے پورا خطہ خطرے کا شکار ہے، وہ چہرہ اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ صرف اگر ہم محدود رہتے ہیں یہ جو 10 دن کے واقعات ہیں، 12 دن کے واقعات تک، تو یہ انصاف نہیں ہوگا۔ بھارت ہمیں کافی عرصے کے بعد یہ موقع مل رہا ہے کہ ہم بھارت کو اس کا اصل چہرہ، اس کی اصلیت جو ہے دنیا کے سامنے اجاگر کریں، دنیا کو بتائیں کہ آپ کو دھوکے میں رکھا گیا ہے۔ پاکستان پر دہشت گردی کا الزام لگا کے بیسیکلی بھارت نے اپنے آپ کو چھپایا ہے، اپنے اوپر ایک ایسا نقاب اوڑھ لیا جس کو آپ نے بھی سچ ماننا شروع کر دیا۔ تو یہ موقع ہے، اور اس کے لیے اس وفد کو کام کر کے دکھانا چاہیے۔ ہم اگر بہتر پوزیشن میں آئے ہیں تو اس کو ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، نہ کہ ہم ماضی میں پڑے رہیں یا ماضی کے جو مسائل ہیں ان کا رونا روتے رہیں، اور بھارت ایک بار پھر چند ماہ کے بعد، چند سال کے بعد وہیں کا وہیں کھڑا ہو اور ہم پھر صفائیاں پیش کروں، کیونکہ ہم اب جو کٹہرے میں ہمیں بھارت نے، یورپ نے، امریکہ نے کھڑا کر دیا تھا، الحمدللہ اب اس کٹہرے میں بھارت کھڑا ہوا ہے، اور ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ اس کٹہرے سے نکل نہ پائے۔ یہ ہماری اس وفد کا مقصد ہونا چاہیے، اور اسی کے لیے ان کو کام کرنا چاہیے۔ ٹھیک، چوہی صاحب، یہ ارشاد صاحب نے بڑا ڈیٹیل بتایا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک تو ملاقاتیں ہیں UN میں جو نمائندگان ہیں ان کے ساتھ، دوسرا جو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکی حکومت ہے، حکومتی عہدیداروں سے بھی اس وفد کی ملاقات ہوگی، اور پاکستان اب تک جو اپنا موقف لے کے چل رہا ہے، اور کشمیر کی جو بات ہو رہی ہے، یہ موقع بہت ٹائم کے بعد ملا ہے کہ کشمیر ونس اگین ایک انٹرنیشنل لائم لائٹ میں ہے، اور انٹرنیشنل ڈسپیوٹ کے طور پہ پاکستان اس کو پورٹرے کر رہا ہے۔ بالکل شکریہ، میں شاہ صاحب کی باتوں سے مکمل اتفاق کرتا ہوں۔ انہوں نے جو ترجیحات بتائی ہیں وہ بالکل ٹھیک بتائی ہیں، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم دور باندھ کی یا ماضی کی باتوں کے بھاشن میں نہ پڑیں۔ وہاں پہ ٹھیک ایک گراؤنڈ ہموار ہوئی ہے، کیونکہ ہندوستان کے ساتھ کسی نے بھی ہمدردی نہیں کی، کیونکہ ان کے پاس جو مقدمہ ہے وہ بڑا کمزور ہے۔ انہوں نے صرف اور صرف ایک کنجیکچر کہہ لیں، اس کی بنیاد پر انہوں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا جس کا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ یہ وہ چیز ہے جس سے سٹارٹ کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں آپ کشمیر سے کریں، کوئی کہتے ہیں آپ پانیوں سے کریں۔ میرا نزدیک تو یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے تو یہی بتائیں کہ پاکستان کا پہلگام سے کوئی لینا دینا نہیں، یہ سب سے پہلے بات ہونی چاہیے۔ اور کہ پاکستان نے جو دہشت گردی کے خلاف کام کیا ہوا ہے، جس کو یہ انفراسٹرکچر کہہ رہے تھے بہاولپور میں اور جو مرید کے میں، وہ انفراسٹرکچر نہیں تھا۔ وہاں پہ مسجدیں اور مسجدوں سے ملحقہ سکول ہیں، جا کے دیکھ لیں۔ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی ٹیمیں آ کے دیکھ گئی ہیں، 1373 کی ٹیمیں دیکھ گئی ہیں۔ اب آپ ہم سے یہ نہیں کہتے۔ چنانچہ اس مفروضے کی بنیاد پر جو انہوں نے اتنے بڑا کام کیا کہ پاکستان کی سوورینٹی، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی وائلیٹ کی، تمام بین الاقوامی قوانین وائلیٹ کیے، انہوں نے ایگریشن کیے، جارحیت کی ہے، اس کی کنڈمنیشن ہونی چاہیے۔ پہلا تو یہ نقطہ ہونا چاہیے۔ دوسرا نقطہ ہونا چاہیے کہ ہندوستان جو 2016 سے خصوصاً پاکستان میں دہشت گردی کر رہا ہے، جس کے ہمارے پاس ثبوت ہے، کلبھوشن جادو سے لے کر ابھی جعفر ایکسپریس تک، یہ سارے ثبوت بھی جمع کریں، اور جو ٹارگٹ کلنگز کی ہیں پاکستان میں جن کے بھی ہمیں موجود ہیں، ان کو بھی وہاں پہ ہائی لائٹ کرنا چاہیے۔ تیسری چیز جو ہے وہ پانیوں کا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت سنجیدہ مسئلہ ہے۔ ہمارے ہاں یہ ٹینڈنسی، میں آج بھی کسی سیمینار میں تھا تو وہاں ایک لیگل ایکسپرٹ کہہ رہے تھے کہ کیونکہ پاکستان، کیونکہ انڈیا کٹ آف نہیں کر سکتا پانی، اس لیے کوئی یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ تو میں نے کہا بھائی یہ ایشو کیوں نہیں ہے؟ مینپولیشن اصل مسئلہ ہے۔ جو پانی کا استحصال جو ہے کر سکتے ہیں،
ہمارے سیزنل فلوز جو ہیں ان کے ساتھ کھیل سکتے ہیں. ہماری ہائیڈرو پاور جو الیکٹریسٹی پروڈکشن ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے. وہ ڈی سلٹنگ کریں گے, وہ سارا کا سارا جو سیڈیمنٹ ہے ارتھ کا وہ ادھر آ جائے گا. ہمارے ریزروائرز نہیں, وہ آلریڈی کر رہے ہیں چوہی صاحب. اس پہ تو ابھی 2 دن پہلے دی نیوز میں بڑی ڈیٹیل رپورٹ چھپی ہے, اور اس کی وجہ سے پاکستان کی ایگریکلچرل بیلٹ ہے, بالخصوص کسان ہیں, وہ متاثر ہوئے ہیں. تو یہ تو آپ بالکل درست بات کر رہے ہیں, لیکن یہ ایک جی یہ بھی میں نے کہا بہت ہی امپورٹنٹ مسئلہ ہے جو بتانا ضروری ہے کہ یہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے, یہ جارحیت ہے, اور اس وجہ سے پاکستان نے یہ اعلان کیا کہ ان کا پاکستان کا پانی روکا گیا یا اس کو ڈائیورٹ کیا گیا تو ہم جو ہے وہ ایکٹ آف وار کہیں گے. یہ ایکسپلینیشن دینی ضروری ہے کیونکہ یہ ان ملکوں کے لیے خصوصاً اہم ہے جو کسی نہ کسی واٹر بیسن, ریور بیسن کے ساتھ متعلقہ ہیں. جی ٹھیک, اعجاز صاحب ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد مزید بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. انڈیا سے متعلق اعجاز صاحب ہم بات کر رہے تھے. اعجاز صاحب یہ فرمائیں, ایک ماہر سفارتکار کے طور پر یہ جو ششی تھرور کے سربراہی میں ڈیلیگیشن گیا ہے, امریکہ میں گیا, کولمبیا گیا, اس کے بارے میں کیا رپورٹس ہیں کہ اس کو کوئی کامیابی ملی اور کیا ان کو پذیرائی ملی یا وہ ناکام ہی لوٹے ہیں؟ میرا خیال خاص کامیابی نہیں ہوئی. ایک تو آپ نے امریکہ کے اندر بیٹھ کے سٹنگ پریزیڈنٹ کے متعلق نازیبہ باتیں کی, یہ کوئی ٹھیک نہیں ہے, روش ٹھیک نہیں ہے. آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس کے بعد؟ وہ تو آپ کے ملک کو آپ شکر کریں, آپ پہ اتنا احسان کیا تھا, انہوں نے ایسی آپ کو ملٹری ٹیکنالوجی دی, اور اب آپ ان کے ساتھ ایسی باتیں کر رہے ہیں. وہاں پہ بھی جا کے آپ ان کو کہہ رہے ہیں کولمبیا میں کہ آپ کیوں ایسے لوگوں کا یعنی ان لوگوں کی جو پاکستان میں جانے گئی اس کا افسوس کیوں کر رہے ہیں. یہ میرے خیال میں روش ٹھیک نہیں. اب برازیل میں آج صبح ہندوستان ٹائمز میں پڑھ رہا تھا, اس کی ایک ہیڈ لائن تھی, آج صبح کی بات ہے, کہ برازیل میں انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں ہم تو امن چاہتے ہیں. وہ امریکہ جو کہہ رہا تھا سیز فائر کو, وہ پاکستان کو امن کے لیے کہہ رہا تھا, گویا کہ پاکستان نہیں روکنا چاہ رہا. بھائی پاکستان نے تو دوران جنگ بھی کہہ دیا تھا کہ ہم امن کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں, اور آپ نے درخواست کی تھی. تو یہ جھوٹ بولنا آپ کا خیال ہے کہ دنیا آج کل کے دور میں اتنی بیوقوف ہے کہ سمجھ نہیں آئے گی؟ میں نہیں سمجھتا کہ ان کو خاص کامیابی مل رہی ہے. صرف اچھی انگریزی بول لینے سے آپ کا مقدمہ مضبوط نہیں ہوتا. مقدمہ مضبوط ہوتا ہے حق کی بنیاد پر, حقائق کی بنیاد پر, جو میرے خیال میں اس دفعہ ہندوستان کے ساتھ نہیں ہے. جی صحیح ہے. نہیں, پاکستان کا تو دیکھیں نا جی, وزیر خارجہ یہ کہتے ہیں, وزیر اعظم بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم اس دن جب ہم نے 6 طیاروں کو نشانہ بنایا, ہم 10 کو بھی بنا سکتے تھے, 15 کو بھی بنا سکتے تھے, لاکھ ہم کر چکے تھے. تو صرف جنگ اور کشیدگی کی سطح کم رکھنے کے لیے ہم نے صرف انہی بیسز کو نشانہ بنایا ہے جہاں سے ہماری قومی خود مختاری پامال ہوئی تھی, جہاں سے حملے کیے گئے تھے. تو پاکستان تو پہلے دن سے ایک برداشت کا, تحمل کا مظاہرہ کر رہا تھا اور جنگ کا دائرہ وسیع نہیں کرنا چاہتا تھا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کئی حوالوں سے جی تھرو آؤٹ جو پاکستان نے یہ بات کی ہے, اور اس سے پہلے بھی اگر آپ کو یاد ہو, یعنی پہلگام کا تو ابھی ہوا نا, اپریل میں واقعہ ہوا ہے. پاکستان تو کتنے عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ نے پالیسی اختیار کی ہے ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی ہے, کیونکہ دھونس چلے گی نہیں. تو پھر آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے سارے رابطے روک دیے ہیں, ایون سپورٹس کی جو ٹیمیں ہیں وہ بھی نہیں آنے دے رہے, کرکٹ کی ٹیم نہیں آنے دے رہے ہیں. آپ جو لوگ جاتے تھے ایک ریلیجس ٹورزم کے لیے یا پلگرمز جاتے تھے, وہ بھی آپ نے سارے روک دیے ہیں. یہ مطلب یہ روش مجھے سمجھ نہیں آئی ہندوستان کی, کہ ان کا کیا خیال تھا کہ اس طرح وہ پاکستان پہ زور و جبر کر کے وہ اپنا نکال لیں گے. بڑی ان کے لیے میرے خیال میں ایک ان کو غلط فہمی تھی کہ شاید پاکستان کمزور پڑ گیا ہے, ان کی اقتصاد اچھی نہیں چل رہی, ان کے ہاں ٹیررزم ہو رہا ہے, چائنا کے جو انسٹالیشنز پہ چونکہ حملے ہو رہے تھے تو شاید چین بھی شاید ساتھ نہیں ہے. وہ سب کا سب جو ہے مفروضہ ان کا غلط ثابت ہوا. پاکستان نے الحمدللہ بڑا اچھا جواب دیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے پاکستان کا اچھا نہ صرف عسکری میدان میں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کے میدان میں بھی بڑی ہی میچورٹی, بڑی ہی ذمہ داری دکھائی ہمارے لوگوں نے. وہ لوگ کیا خبریں دے رہے تھے, دیکھیں نا کہ
کراچی کی بندرگاہ تباہ ہو گئی ہے اور لاہور پہ قبضہ وغیرہ وغیرہ، یہ سب کا لاہور کی اعزاز صاحب لاہور کی بندرگاہ انہوں نے تباہ کی تھی. اچھا چلے، اب وہ میرا خیال ہے بوکھلائے ہوئے تھے وہ، جس طرح کے وہ پروگرام آتے ہیں. میں دیکھ رہا تھا ایک بڑے اچھے ہمسائے ملک کے وزیر خارجہ کی تصویر کے اوپر وہ صاحب لال دائرہ لگا کے اس کے لیے ایک جانور کا نام لے رہے تھے. تو میں کہتا ہوں کہ اتنی بد تہذیبی میں نے بہت کم دیکھی تھی. تو ان کی کریڈیبلٹی ورلڈ وائڈ ختم ہوئی ہے اس کی وجہ سے. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے پاکستان کو اب ایک موقع ملا ہے. اب ضروری یہ بات یہ ہے کہ اب ہم اس یوفوریا کو استعمال کر کے پاکستان کے اندر ہم اپنی پالیٹکس کو اسٹیبلائز کریں، ہم اپنی اکنامکس کو بہتر کریں، ہم اپنا لا اینڈ آرڈر بہتر کریں، تاکہ دنیا جو ہے اب جس طریقے سے وہ ہمیں دیکھ رہی ہے وہ ایک عزت کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے. اچھا چوئی اپنے دوست آپ درست بات آپ نے کی ہے. جو اس وقت مودی دھمکیاں دے رہا ہے، پبلک گیدرنگ میں جاتا ہے، وہ کہ بات کرتا ہے، ایون وہ یہاں تک کہہ دیتا ہے گولی تو میرے پاس ہے. آن دی ادر سائڈ جو پریشر اس وقت انڈین پبلک کا، انڈین سول سوسائٹی کا، انڈین اپوزیشن کا مودی پہ ہے. اب انیل چوہان کی سٹیٹمنٹ کے بعد تو وہ کمیٹی وہ اجلاس بلانے کی بات کر رہے ہیں کہ یہ تو اعتراف شکست ہے. کیا اس پریشر کے ہوتے ہوئے مودی کی جو وزارت عظمیٰ ہے وہ محفوظ ہے، یا یہ اگلے 6-8 ماہ میں کوئی سیاسی مستقبل بھی مودی کا خطرے میں پڑ چکا ہے؟ پڑ سکتا ہے، کیونکہ وہ ابھی تو یہ کر رہے ہیں کہ کسیانی بلی جو ہے نا کھمبا نوچ رہی ہے، کیونکہ وہ اپنے عوام کو بتانا چاہ رہے تھے کہ ہم تو جیت گئے. آپ کو پتہ ہے یہ پہلے بھی اس قسم کے جھوٹ بولے ہیں. 2016 میں سرجیکل سٹرائک کی، ان کے لوگوں نے کہا ہوگی پتہ نہیں چل رہا کہاں پہ. انہوں نے کہا کہ جی ہم نے پلوامہ کے بعد وہ بالا کوٹ میں 300 ملیٹنٹس مار دیے. ارے وہاں تو وہ جنگل تھا. تو جھوٹ بولتے رہے ہیں اور ان کی عوام کو یہ میڈیا جو ہے وہ جھوٹ کو سچ کر کے بتاتا رہا ہے. تو آج بھی یہ کوشش یہ کر رہے ہیں دھمکیاں لگا کے کہ شاید اس سے میرا گراف مقبولیت کا بڑھ جائے. لیکن میں نہیں سمجھتا، میں سمجھتا ہوں کہ آہستہ آہستہ دباؤ پڑتا جا رہا ہے ان کے اوپر. اور اگر وہ بہار کے الیکشن سے پہلے کوئی اس قسم کا ہنگامہ کر سکتے ہیں، کوئی نہ کوئی اسٹرائک یا کوئی فضول حرکت کریں گے اپنے ووٹس جیتنے کے لیے، تو شاید کوئی تھوڑا بہت جیت جائے تو جیت جائے، کیونکہ اس وقت بھی پاکستانی فوج انشاءاللہ امید ہے تیار رہے گی. لیکن ان کے لیے سیاسی مستقبل ان کا خطرے میں. آپ دیکھیں ان کے وزیر خارجہ تو بول پا نہیں رہے ہیں. یہ جو اتنا چوڑا ہو کے جاتے تھے G7 کے اجلاس میں، ابھی تک تو دعوت نامہ شاید نہیں آیا، اور اگر آئے تو پتہ نہیں جاتے بھی ہیں کہ نہیں جاتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا قد کاٹ خاصا نیچا ہوا ہے، اور وہ جو جس طرح کے ان کے دعوے تھے ان کا مجھے لگتا ہے کہ ان کو وہ سیاسی نقصان کافی ہوگا اس کا. صحیح ہے. دعوت نامہ آ بھی جائے تو شنید یہی ہے کہ مودی صاحب نہیں جائیں گے جی، اور وہ یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جناب چونکہ ملک میں ابھی حالات سٹیبل نہیں ہیں تو اس لیے میں تو ملک سے باہر جا نہیں سکتا. لیکن لگتا یوں ہے کہ وہ فیس نہیں کرنا چاہتے G7 کے سربراہان کو. صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میرے خیال میں وہ فیس بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اتنے بڑے بڑے دعوے کیے. اب فرانس کے جہاز کی پوری ویلیو ختم کروا دی انہوں نے پکڑ کے. تو فرانس کے صدر کو دکھ تو ہوگا نا کہ بھئی ہماری تو ایک بڑی انڈسٹری جو ہے اس کو آپ نے ملیا میٹ کروا دیا. تو وہ اوپر سے نہ بھی بول رہے ہوں. اور آپ کو یاد ہے ماضی میں بھی وہ کیمرون نے ہینڈ شیک نہیں کیا تھا مودی کے ساتھ. یہ بھی ایک وہ ویژولز تھے. تو وہ ایک بڑا ہے سلسلہ. اچھا اعجاز صاحب، یہ جو رشیا یوکرین ابھی ریسنٹ جو مذاکرات ہوئے وہ جنگ بندی پہ تو اتفاق نہیں ہوا، بہرحال قیدیوں کے تبادلے پہ اتفاق ہو گیا ہے. اب کویسچن از دیٹ کہ 2 دن پہلے جو یوکرین نے کیا ایک غیر معمولی جنگی حکمت عملی اپنائی، تقریباً $7 بلین کا نقصان رشیا کو، تو یہ قیدیوں کے تبادلے پہ اتفاق ہونا کیا ظاہر کرتا ہے کہ روس اس پہ ریئیکٹ نہیں کرے گا، یا روس اگر ریئیکٹ کرتا ہے تو پھر یہ تبادلہ اور جنگ کہاں تک رہے گی، جنگ کا دائرہ کہاں تک ہوگا؟ دیکھیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ کتنا نقصان ہوا، کیونکہ نقصان تو ہوا کچھ نہ کچھ، لیکن کیا جو یوکرین دعویٰ کر رہا ہے $7 بلین کا ورتھ کا نقصان اتنا ہوا ہے یا نہیں ہوا، یہ تو وہ روس کی طرف سے کوئی اس طرح کی کنفرمیشن نہیں آئی سوائے اس کے کہ انہوں نے اٹیک کیا. دوسری بات یہ کہ روس بھی تو اب اپنا حق محفوظ رکھے گا نا کہ اٹیک کرے وہ جا کے اسی قسم کا، اور جب وہ اٹیک کرے گا تو کیا صورتحال ہوگی. ساتھ میں پیرلل میں یہ پیس پروسیس بھی چل رہا ہے کہ جناب کسی نہ کسی طریقے سے، پہلے تو کامیاب نہیں ہوا، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے بھی کوشش کر کے دیکھ لی اور وہ نہیں ہوا. اب امریکہ کی تو مدد نہیں مل رہی زیلنسکی صاحب کو، جو یورپی ہیں وہ اپنے کوئی ٹروپس نہیں بھیجنا چاہتے ہیں، تو صرف پیسہ دینا چاہتے ہیں.
تو بنیادی طور پر جتنا زیادہ اب یہ انہوں نے اٹیک کیا اتنا بڑا اٹیک وہاں سے آئے گا تو یوکرین تو بالکل مطلب اس کے لوگ مارے جائیں گے نا یہ. تو زیلنسکی صاحب کو میرے خیال میں جب امن کی ایک ملی تھی اوپننگ اس کو استعمال کرنا چاہیے تھا. بہرحال ان کا اپنا ایک نقطۂ نظر ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ وہ روس کا مقابلہ کر سکتے ہیں, تو چلیں دیکھ لیں کہاں تک کریں گے. ہر ملک کو حق حاصل ہے, ان کو بھی شاید حق حاصل ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو امن ہو سکتا تھا, روس نے بہت پہلے کہا تھا کہ آپ نیٹو میں مت جائیے تو معاملہ ختم, لیکن وہ ہوا نہیں. تو اب معاملہ اتنا آگے بڑھ گیا ہے, اب تو میرے خیال میں روس جو ہے خالی اس قیدیوں کے تبادلے سے تو نہیں رکے گا. مجھے تو لگتا ہے کہ روس اسٹرائک کرے گا, یہ میری اپنی سینس ہے. دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. جی ٹھیک. اچھا اعزاز صاحب, یہ روس کا ایک حوالہ ہمارے ساتھ بھی بنتا ہے کہ اس وقت بھارت نے یقیناً روس کو بھی مایوس کیا ہے, کیونکہ جو دعوے وہ کر رہا تھا اور جو اپنے آپ کو یہاں وہ چین کے مقابلے کی قوت اور ایک علاقائی قوت, وہ تو سارا ختم ہو گیا. اب روس اور چین کے تعلقات روز بروز بڑھ رہے ہیں, تو کیا روس انڈیا کے حوالے سے بھی اپنی پالیسی پر نظر ثانی کر رہا ہوگا, اور کیا ہمارے لیے یہاں بھی ایک اپرچونیٹی جو ہے ونڈو کھل رہی ہے اور ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ جی کسی حد تک کھل رہی ہے, لیکن ہندوستان کی ونڈو بڑی کلوز تیزی سے ہوئی ہے, کیونکہ ہندوستان کر یہ رہا تھا تو ہمارے انگریزی میں کہتے ہیں رننگ ود دی ہیئر اینڈ ہنٹنگ ود دی ہاؤنڈ, کہ وہ دونوں کام کر رہے تھے. ایک طرف امریکہ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور کوارڈ کو ان کو یہ دھوکہ دے رہے تھے کہ کوارڈ تو صرف تجارتی ہے, اقتصادی ہے, جبکہ وہ کہنے لگے بھئی آپ تو ملٹری ایکسرسائزز میں اس میں شامل ہو رہے ہیں. تو اس وجہ سے ادھر بھی میرے خیال میں تھوڑا سا غلط ان کو ہے. پھر یہ کہ چین کے ساتھ ہندوستان نے امریکہ کے بحاف کے طور پر لڑنے کی کوشش کر رہا ہے, جبکہ چین کی روس کے ساتھ بہت گہری اس وقت دوستی چل رہی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ روس کو انہوں نے ناراض کیا, تبھی تو روس تو وہ ہے ملک ہے جس نے 1971 میں ان کے ساتھ کتنا بڑا ساتھ دیا تھا, لیکن وہ اس وقت کچھ نہیں بولے. جی ٹھیک, بہت شکریہ اعزاز چوہدری صاحب. آپ ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو ویلکم کریں گے. ارشاد صاحب, آپ اسلام آباد میں ہیں, آپ کی کیا مصروفیت رہی؟ آج سی پی این اے کی جانب سے ایک پیپر بھی جاری کیا گیا ہے, اس تقریب میں کون کون شریک تھا اور جو پیغام آپ پہنچانا چاہ رہے تھے کیا وہ پہنچا؟ ویسے سی پی این ای کونسل آف نیوز پیپر ایڈیٹرز ہر سال ایک پاکستان میں آزادی صحافت کی صورتحال کے حوالے سے رپورٹ مرتب کرتی ہے اور اس کو لانچ کیا جاتا ہے. یہ رپورٹ میری جو دور صدارت تھا اس میں مرتب ہوئی تھی اور 3 کو ہم نے یہ مکمل کی تھی. پھر وہ میرا ٹینیور ختم ہو گیا, کاظم خان صاحب اس کے صدر منتخب ہوئے, تو اس کی لانچنگ کے لیے آج کی ایک نشست ہوئی, ایک سیمینار سمجھ لیجئے, جس میں کوئی سرکاری شخصیت نہیں تھی, کوئی سیاسی شخصیت نہیں تھی. اس میں جرنلسٹ تھے, اس میں دانشور تھے, انسانی حقوق کے جو کمیشن ہے اس کے عہدیدار تھے, اور مختلف جو میڈیا کی تنظیمیں ہیں, اس میں پی اے یو جے ہے, اس کے دونوں گروپ, اس میں ایمنڈ ہے, اور دوسرے جو ادارے ہیں صحافتی, ان کی نمائندگی وہاں موجود تھی. حامد میر صاحب, مطیع اللہ جان صاحب, ایاز امیر صاحب, حبیب اکرم صاحب, اسد طور صاحب, زیادہ تر وہ تھے جو وکٹم ہیں اس دور کے یا پچھلے دور کے یا اس سے پہلے. ناصر زیدی صاحب جن کو ضیاء الحق کے دور میں کوڑے پڑے تھے. تو بیسیکلی ڈسکس ہوئی پاکستان میں صحافت کی آزادی صحافت کی صورتحال, اور سیر حاصل گفتگو ہوئی اور مختلف ادوار کا جائزہ لیا گیا کہ کس دور میں کیا ہوتا رہا, کتنی آزادی ملی, کتنی پابندیاں لگی, کیسے قوانین آئے. اور ظاہر بات ہے کہ پھر مقطع میں آ پڑی ہے سکن گسترانہ بات, تو اختتام تو یہاں ہوتا ہے کہ اس وقت صورتحال کیا ہے. تو زیادہ تر لوگوں کی طرف سے یہ کہا گیا کہ اس وقت پاکستان کی حکومت, پاکستان کے ادارے, پاکستان کی سول سوسائٹی سب یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا میڈیا جو ہے
یہ جو 22 اپریل سے 10 مئی کا دورانیہ ہے اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ محب وطن ہے، وہ ذمہ دار ہے، وہ آزادی کی حدود و قیود سے واقف ہے اور وہ کس طرح سے اپنا فرض ادا کر سکتا ہے اور اس نے اپنا قومی فرض ادا کیا ہے۔ جب یہ صورتحال ہے، یہ تسلیم، اس کے مقابلے میں بھارت کا میڈیا جو ہے اس نے کیا گول کھلائے ہیں اور اس سے ان کے اپنی قوم کو، اپنے ملک کو کتنا نقصان ہوا ہے۔ تو مطالبہ یہ تھا یا تجویز یہ تھی کہ بھائی جب یہ آپ مان رہے ہیں کہ میڈیا غلط نہیں تھا، لوگوں کی سوچ غلط تھی میڈیا کے حوالے سے، موجودہ حکومت کی یا اس سے پہلے والی حکومتوں کی، تو اب ان کو اپنا نقطہ نظر تبدیل کرنا چاہیے، اپنے آپ گریبان میں جھانکنا چاہیے، اور جو پابندیاں اس وقت میڈیا پر موجود ہیں، مثلا پیکا ایکٹ موجود ہے، باقی قوانین، کالے قوانین ہیں، ان کو واپس لینا چاہیے اور میڈیا کو وہ آزادی ملنی چاہیے جو آئین نے اس کو دی ہے، جو فطری تقاضا ہے، اور عالمی معیار کی صحافت یہاں ہونی چاہیے۔ تو یہ اس سیمینار کا موضوع تھا اور یہ ڈسکشن ہوئی۔ بالکل ٹھیک ہے ارشاد صاحب، ہمیں رؤوف حسن صاحب نے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں۔ رؤوف صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ رؤوف صاحب پہلے تو یہ بتائیے کہ عمران خان نے خود کو پیٹرن ان چیف بنا دیا، بیرسٹر گوہر چیئرمین ہیں، بیرسٹر گوہر نے اس بات کا اعلان بھی کیا ہے، یہ اس کو ہم لفظوں کا ہیر پھیر سمجھیں یا واقعی ایک بڑی تنظیمی تبدیلی ہے اور بانی سے پیٹرن ان چیف بن کے وہ زیادہ پر اثر ہوں گے؟ تھینک یو، بہت مہربانی جی۔ جی خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا اور اس کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ مناسب ہے بنسبت اس کے کہ ان کو فاؤنڈر چیئرمین نہیں کہا جائے، کیونکہ وہ فاؤنڈر چیئرمین تو وہ لوگ ہوتے ہیں نا جو کہ ریٹائرمنٹ میں چلے جاتے ہیں۔ بانی خان صاحب تو پارٹی کے بارے میں تمام پالیسیز بنا رہے ہیں، پالیسیز جو ان کو امپلیمنٹ کروا رہے ہیں، اس لیے میرا خیال ہے کہ ان کی ایک فنکشنل پوزیشن جو ہے اس کو اسٹیبلش ہونا چاہیے تھا۔ اینڈ آئی تھنک کہ یہ جو ان کے پاس اب ڈیزگنیشن ہے وہ زیادہ مناسب ہے ان کی اس فنکشنل جو فنکشنالٹی ہے اس کی معرفت سے زیادہ میرا خیال ہے کہ مناسب ڈیزگنیشن۔ اچھا رؤوف حسن صاحب یہ فرمائیں کہ وہ پیٹرن چیف ہو گئے، بااختیار عہدہ آپ کے خیال میں اب ہو گیا ان کا، وہ پہلے تاثر ہوتا تھا کہ شاید ایک ریٹائر آدمی ہے جو بانی چیئرمین ہے، لیکن اس میں دو چیزیں آ رہی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کیا فیصلہ سازی کا اختیار اب بھی انہی کے پاس ہوگا، اور جب لوگوں کو ملنے نہیں دیا جاتا تو فیصلہ سازی کا عمل متاثر ہوتا ہے، باہر بیٹھی ہوئی پارٹی جو ہے وہ محتاج ہوتی ہے کہ کب رابطہ ہو، کب ملاقات کرائی جائے، کس کی ملاقات کرائی جائے، کس پر اعتبار کیا جائے، اور پھر کوئی ہم فیصلہ کر سکیں یا معاملات کو آگے بڑھا سکیں۔ ایک تو یہ پہلو ہے۔ دوسرا پیٹرن چیف کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے کہ پیٹرن چیف جو ہے عملاً کوئی بااختیار عہدہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ بھی یہی سمجھا جاتا ہے کہ ان کی سرپرستی اور آشیرواد تو حاصل ہے، لیکن فیصلے پارٹی باہر کی کرے گی، جو عہدیدار باضابطہ عہدیدار ہیں جو الیکشن کمیشن میں جن کے نام دیے گئے ہیں۔ تو اب کیا فیصلہ سازی کا مرکز محور دوبارہ اڈیالہ جیل ہوگا یا اس میں کوئی تقسیم کار بھی ہوگی؟ ارشاد صاحب ایک امپورٹنٹ پوائنٹ جو آپ نے ریز کیا، دیکھیے سب سے پہلی بات جو آپ نے کی ہے ملاقات نہ کرنے کی، تو یہ ایک کنسسٹنٹ فیچر رہا ہے کہ جب بھی کوئی کسی قسم کی کوئی امپورٹنٹ انیشیٹو لیا جاتا ہے تو اس کے بعد خان صاحب کی ملاقات جو ہے وہ باہر کے لوگوں سے بند کر دی جاتی ہے۔ صرف ایک چیز آپ کو بتاؤں گا کہ جو ہمارے سیاسی قائدین ہیں، جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے پارٹی کی، اس کی ملاقات اس وقت تقریباً 27-28 ہفتے جو ہو گئے ہیں، ان کی ملاقات نہیں ہونے دی گئی۔ تو فیصلہ سازی کا جو کنسلٹیٹو فیصلہ سازی کا ایک عمل ہوتا ہے، وہ پروسیس تو آلریڈی جو ہے وہ سسپینڈڈ ہے۔ اب یہ جو کچھ لوگوں کی ملاقات ہوتی ہے وہ بھی اس میں پارٹی کی پسند کے لوگ جو ہے وہ شاذ و نادر ہی ہوتے ہیں، باقی لوگ جو ہے وہ باہر سے آ جاتے ہیں، تو وہ ملاقات ہوتی ہے۔ یا پھر فیملی کے جو اراکین ہیں، مائنر سلیمہ بی بی، جن کو کہ آج بھی ملاقات نہیں کرنے دی گئی، ان کے تھرو جو ان کی کمیونیکیشن جو ہے وہ باہر تک آتی ہے، تو وہ ایک ایشو ہے۔ جی آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، بالکل ایک پریکٹیکل لیڈرشپ جو ہے اس کے راستے میں یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ تھی اور ہوگی، آئندہ بھی ہوگی، اس وقت بھی ہے اور آئندہ بھی ہوگی۔ صحیح ہے، بالکل صحیح بات آپ نے۔ رؤوف صاحب یہ بتائیے کہ دوسرا جو ان کے
जो हिस्सा था उनके सवाल का। देखिए प्रैक्टिकल लीडरशिप जो है वो खान साहब के पास थी और है और रहेगी। नंबर एक बात, फैसला साजी की जो पहले भी ताकत उनके पास थी और है और वो रहेगी, उसमें किसी किस्म का कोई फर्क नहीं आया। ये सिर्फ पेट्रन इन चीफ जो है, ये मेरा ख्याल है कि एक फंक्शनैलिटी जो है उसको जाहिर करती है कि खान साहब ने वैसे भी अपनी स्टेटमेंट्स में, आज की भी जो स्टेटमेंट उनकी आई है वो भी आप देख लीजिए, उन्होंने यही कहा है कि मैं तमाम फैसला साजी करूंगा और इस लीडरशिप को, इस जो मूवमेंट है इसको मैं ही लीड करूंगा। और ये जो मेरे बाहर जो है, आज उन्होंने उमर अयूब साहब को डेजिग्नेट किया है कि जी वो इसको जेल के बाहर जो है वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो करेंगे, उमर अयूब साहब। नहीं, यही मेरा सवाल था रऊफ साहब कि उमर अयूब साहब और सलमान अकरम राजा साहब। अच्छा एक सेकंड, फैसल साहब जी, फैसल साहब एक जी इरशाद साहब। अच्छा रऊफ साहब, माजी में हमने 1974 से मैंने बतौर तालिब इल्म देखा मुख्तलिफ तहरीकें, 77 की तहरीक, MRD की तहरीक, ARD की तहरीक, मुख्तलिफ तहरीक। होता ये था कि लीडरशिप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर भी चला जाता था लेकिन तहरीकें नहीं ख़त्म होती थी, तहरीकें चलती रहती थी। आपके यहाँ ये एक पहली दफ़ा हमने ये देखा कि एक लीडरशिप मुतारफ़ कराई जाती है, सामने आती है, वो तहरीक का आगाज़ करती है, शाम को या दूसरे दिन अगर तशद्दुद हो और वो लीडरशिप पीछे हट जाए या गिरफ़्तार हो जाए तो तहरीक भी उसी दिन ख़त्म हो जाती है, जुलूस या धरना या जो भी हो। तो क्या अब ये तय कर लिया गया है कि क्योंकि तहरीक का आप अब ऐलान कर रहे हैं, क्या अब ये ऐसा नहीं होगा जो भी तहरीक चलेगी वो चलती रहेगी और लीडरशिप गिरफ़्तार हो या कुछ और उसके इरादे हों तो ऐसी सूरत में तहरीक नहीं रुकेगी? देखिए अगर आप हमारी पास जो हमारी प्रोटेस्ट हुए हैं विरोध के ऊपर आप तायराना नजर डालें तो आपको ये रियलाइज होगा कि वो एक फोकस थी एक खास जगह पहुंचने के लिए। जी संजानी में हमने करना है जलसा, वो जलसा हो गया। लाहौर करना है जी, वो जलसा हो गया। डी चौक पहुंचना है तो वो डी चौक पहुंच के उसके बाद जो कुछ हुआ उसके बाद वो हो गया। ये एक ऑनगोइंग तहरीक जो थी उसका हमने कभी भी ऐलान नहीं किया। ये पहली दफा है कि एक ऑनगोइंग तहरीक जो है एट ग्रास रूट्स लेवल उसका ऐलान किया जा रहा है और ये तहरीक जो है ये चलती रहेगी, ये खत्म नहीं होगी, क्योंकि इसमें कोई महवर जो है वो ये नहीं कि डी चौक पहुंचना है या संजानी पहुंचना है या लाहौर पहुंचना है या यहाँ पहुंचना है या वहां पहुंचना है। ये पूरे मुल्क में जो है यूसी लेवल के ऊपर, तहसील लेवल के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, प्रोविंस लेवल के ऊपर एंड ऑफ कोर्स नेशनल लेवल के ऊपर भी ये तहरीक जो है एक ऑन गोइंग फिनोमिनन होगा। और ये जो है ये लोगों की गिरफ्तारी के साथ बंद नहीं होगा या रियासत की जो और फस्तायत है वो अपने अरूज पर लाजमी बात है पहुंचेगी, उसके साथ भी ये बंद नहीं होगा। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस किस्म की तारीख को अनाउंस करना। लेकिन मेरा ख्याल है कि जब ये इसके बाकी चीदा खाल जो है वो तय हो जाएंगे और खान साहब की अप्रूवल आ जाएगी तो उसके बाद ही ये लॉन्च की जाएगी। उस डिटेल में जाने के बगैर जो है ये तारीख लॉन्च नहीं की। सही आप कह रहे हैं ये एक जहद मुसलसल है। करता हूं कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है। जी सही है। रऊफ साहब, उमर अयूब साहब और सलमान अकरम राजा साहब जो हैं उनको इस तहरीक की निगरानी सौंपी गई है, लेकिन आपकी पार्टी के कारकुन सवाल भी करते हैं, ये तनकीद भी करते हैं कि नवंबर में अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी जब इस्लामाबाद को निकले तो ये लोग तो रूपोश हो गए, ये तो नज़र ही नहीं आए। तो इस तरह के जो रिजर्वेशन आपके कारकुनान के हैं उसको एड्रेस करने के लिए आप क्या हिकमत अमली है? देखिए बेसिक जो फंक्शन है इसका वो उमर अयूब साहब को उन्होंने तफवीज़ किया है, उनको दिया है कि जी वो इसकी सारी इसको ऑर्गेनाइज करेंगे, हर चीज़ वो करेंगे। और इम्प्लीमेंटेशन में जो है वो सेक्रेटरी जनरल साहब का भी उन्होंने नाम दिया है। ये होगा। अब ये है कि जब जैसा कि मैंने अभी आपके पिछले सवाल के जवाब में कहा है कि ये अभी इसके खदोखाल जो है डिवीजन ऑफ लेबर जिसे कहते हैं वो होगा तय कि किसने क्या करना है। खान साहब ने एक ब्रॉड आउटलाइन तो दे दी है, आज उन्होंने बड़ा क्लियरली एक ब्रॉड आउटलाइन दे दी है। तो उस ब्रॉड आउटलाइन के अंदर रह के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको पोषण किया जाएगा, उनकी तफवीज़ की जाएगी, लोगों को दिया जाएगा कि किसने क्या करना है। तो जो मैं अभी आपके पिछले सवाल के जवाब में कह रहा था कि इसके जब चीदा खदोखाल जो है वो तय हो जाएंगे तो उसमें ये जो एस्पेक्ट है ये भी कवर किया जाएगा कि कौन किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, कौन क्या करेगा और किसके पास क्या जिम्मेदारी होगी। आप बारहा कहते रहे अली अमीन गंडापुर के ज़रिए इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, अब क्या स्टेटस है जबकि हर तरफ से तकरीबन सभी पीटीआई की जो क़यादत है वो इस बात की नफ़ी कर रही है? क्या अब भी कोई चैनल एक्टिव है, कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं?
میں نے ہمیشہ لفظ انگیجمنٹ یوز کیا میرے بھائی, اور وہ انگیجمنٹ ہماری جو کے پی کی گورنمنٹ ہے اس کے تھرو ہے. ہاں میں دائی ہوں مذاکرات کا, میں ہمیشہ سپورٹ کرتا رہا ہوں مذاکرات کو, میں ہمیشہ سپورٹ کرتا رہا ہوں ڈائلاگ کو. اور کوئی مانے نہ مانے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میرے بھائی آپ کو نیگوشیٹنگ ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر ہی معاملات جو ہیں وہ طے کرنے ہیں. وہ آج بیٹھیں, آپ 10 دن بعد بیٹھیں, مہینے بعد بیٹھیں, 6 مہینے بعد بیٹھیں, میرا خیال ہے کہ بہت سا قیمتی وقت ضائع ہم کر چکے ہیں مذاکرات کا ایک فارمل آغاز نہ کر کے. اور میرا خیال ہے کہ اب بھی جو پاور ویلڈرز ہیں ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ پی ٹی آئی کو بے شبہ نہیں کیا جا سکتا. نہیں, آپ کی نظر میں پوٹینشیل کون ہے اگر پولیٹیکل اینٹیٹیز کی بات کریں؟ آصف زرداری صاحب بطور صدر پاکستان پوٹینشیل شخصیت ہیں جن سے مذاکرات کیے جائیں, یا موجودہ گورنمنٹ کے ساتھ ہی کوئی سیریس اپروچ کے ساتھ پھر سے کوئی رابطے بحال کیے جائیں, یا جہاں آپ کے پیٹرن ان چیف بھی کہتے ہیں یا بانی بھی کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی مذاکرات ضروری ہیں, ان سے ہی کرنے؟ دیکھیے اس وقت کا جو پارٹی کی پوزیشن ہے, کیونکہ ان لوگوں کے ساتھ ہم نے مذاکرات کر کے دیکھ لیے ہیں اور ان 7 ہفتوں میں ہم نے ایک ہی چیز ریئلائز کی تھی کہ ان کے پاس کوئی پاور نہیں ہے, یہ کسی اور کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے ٹوٹلی, دے لائک پپیٹس اور دیٹس اٹ. تو ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں یہ کسی سٹیج کے اوپر ایک پروپوزل سامنے آیا تھا کہ جو حکومت ہے اس کو فیس آف نیگوشیشنز ہو جانے دیں. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم سیئنگ, کہ فیس جو ہے وہ ان کا ہوگا لیکن ایکچولی مذاکرات جو ہے وہ انہی کے ساتھ ہوں گے جن کے پاس طاقت ہے. سول سپریمیسی کہاں ہوگی رؤوف صاحب؟ سویلین سپریمیسی کی بات تو اس وقت آئے گی جب قانون بحال ہوگا, جب آئین بحال ہوگا, اور اسی کے لیے ہماری جدوجہد ہے. یہ نیگوسیشنز کی اگر کنکلوژن کے اوپر آئین اور قانون بحال ہو جاتا ہے تو وہاں سویلین سپریمیسی آئے گی نا. اس وقت تو نہ قانون ہے, نہ آئین ہے, نہ عدلیہ ہے, نہ پارلیمنٹ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے یہاں سے اس گن سے نکلنا ہے نا, نہیں, اور نکلنے کے لیے حکومت تو اس کو ریسکیو ایفرٹ کہہ رہی ہے, وہ کہہ رہی ہے پی ٹی آئی خود کو ریسکیو کرنے کے لیے سب کر رہی ہے, حکومت کہتی ہے. ریسکیو کرنا ہوتا خان صاحب نے تو وہ ان کو 2 سال جیل میں گزارنے کی ضرورت نہیں تھی میرے بھائی, خدا کے واسطے یہ بات سمجھ جائیں. اور پھر ان کو یہ بھی نہیں کہ جی میں نہیں نکلوں گا جب تک کہ میں کورٹ سے ایگزانریٹ نہیں ہوں گا. ان کی پوزیشن جو ہے وہ ماضی کے رولر سے بالکل مختلف ہے. ماضی کے رولر تو 2 دن نہیں گزارتے تھے, ان کے پاؤں میں گر جاتے تھے, معاف کر دیجیے. آپ کے سامنے ہے نواز شریف, آپ کے سامنے ہے زرداری صاحبان, آپ کے سامنے ہیں باقی لوگ, سب لوگ. یہ ایک ڈفرینٹ قسم کی جدوجہد ہے, خدا کے واسطے اکنالج کیجیے. ایک اصولی جدوجہد ہے, اصول بیسڈ, پرنسپل بیسڈ ایک موومنٹ ہے, ایک ایفرٹ ہے جو کی جا رہی ہے. اور کس کے لیے کی جا رہی ہے؟ بالکل اسی کے لیے جو آپ فرما رہے ہیں, آئین اور قانون کی بحالی کے لیے, صرف اسی کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں. اچھا رؤوف صاحب, ایک ڈیلیگیشن امریکہ سے آیا, وہ نومبر میں بھی آیا, اور کہا یہ جاتا ہے, بتایا یہ جاتا ہے اس ڈیلیگیشن کے افراد کی طرف سے, ارکان کی طرف سے, کہ آلموسٹ معاملات سارے کے سارے طے پا گئے اور رہائی تک کا سارا معاملہ طے پا گیا, لیکن اچانک وہ ڈائلاگ اس لیے رک گئے یا تعطل کا شکار ہو گئے کہ جناب عمران خان صاحب نے کہا کہ میں تو جشن مناؤں گا باہر نکل کے. اس کے بعد پھر یہ مارچ کے مہینے میں پھر وہی سارا معاملہ ہوا. اب پھر کچھ خبریں شائع ہوئیں, اور ابھی ایک صاحب جو اس پہلے 2 ڈیلیگیشن کا حصہ تھے ابھی پاکستان سے ہو کر گئے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی مذاکرات پایہ تکمیل تک پہنچنے لگتے ہیں تو ایسا لگتا ہے خان صاحب کی طرف سے, ایسا جواب ملتا ہے کہ جیسے وہ انٹرسٹڈ ہی نہ ہوں کسی قسم کے ڈائلاگ میں, یا کسی قسم کے ڈائلاگ کی کامیابی میں, یا کسی باہر آنے میں, یا کسی معاملے کو حتمی شکل دینے میں. تو یہ تاثر کہاں تک درست ہے, اور یہ انگیجمنٹ کا پھر کیا فائدہ ہے اگر کوئی نتیجہ ہی نہیں نکلنا؟ میں نے وہ ان کا انٹرویو دیکھا ہے. میں تو چونکہ اب پی ٹی آئی جو ہے ڈائریکٹلی اس کام میں انوالو نہیں ہے, یہ تو ایک ڈائسپورا کا فنکشن ہے, وہی کر رہے ہیں, اس کو اسپانسر کر رہے ہیں یا جو بھی کر رہے ہیں, آئی ڈونٹ ایون نو کہ واٹ ورڈ ٹو یوز. لیکن یہ تاثر بالکل غلط ہے. خان صاحب بارہا کہہ چکے ہوئے, انہوں نے ریپیٹڈلی کہا ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتا ہوں اور کرتا رہوں گا, اور وہ جب چاہیں ہم انگیج کر سکتے ہیں, ہم لوگ بات چیت شروع کر سکتے ہیں. اس یہ تاثر جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں یہ بالکل بالکل ایل فاؤنڈیڈ ہے اور یہ نہیں ہے. اور ان صاحب کی جو میں نے گفتگو سنی ہے
وہ اس سن کے مجھے تکلیف ہوئی ہے کہ یہ لوگ کس طریقے سے میڈیٹ کر سکتے ہیں جو کہ اتنا پارٹیزن اپروچ ان کی اپنی ہو. وہ جو 2 انٹرویوز آئے ہیں ان کے وہ میں نے دیکھے ہیں, تو میں تو پہلے واقف ہی نہیں تھا. اب ان انٹرویوز کے ذریعے کچھ تھوڑی بہت میری ان کے اوپینینس کے ساتھ میری آگاہی ہوئی ہے, واقفیت ہوئی ہے. تو مجھے تو خاصا ذاتی طور کے اوپر افسوس ہوا ہے. خان صاحب مذاکرات کرنا چاہتے ہیں کیونکہ مذاکرات ہی وہ واحد راستہ ہے جس کے ذریعے اس ملک کے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں. جی اور خان صاحب مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ. صحیح ہے, ٹھیک, بالکل ٹھیک. جی جی رؤف صاحب, نہیں لیکن ان کو ریکگنائز تو سجاد برقی صاحب نے اور عاطف خان صاحب نے, جو بہرحال پارٹی کے لوگ ہیں امریکہ میں, انہوں نے اس ڈیلیگیشن کو ریکگنائز کیا, سپورٹ کیا اور یہ مانا کہ ہمارے ساتھ مشاورت کے ساتھ یہ گئے تھے پاکستان. دیکھیے مشاورت کے ساتھ آ سکتے ہیں, مجھے نہیں ایگزیکٹلی پتا سجاد برقی صاحب کی یا عاطف کی کیا اس سلسلے میں پوزیشن رہی ہے. میں ان سے آج بات کروں گا لیٹر ان دی ایوننگ. تو لیکن یہ ہے کہ اگر ان کی سپورٹ تھی بھی تو کم از کم اس وقت نہیں لگتا کہ یہ وہ اس سپورٹ کے ساتھ جو ان کو کرنا چاہیے وہ کر رہے ہیں. مذاکرات کو انیشیٹ کرنا ہے, مذاکرات کو انیشیٹ کرنا ہے. خان صاحب کہتے رہے ہیں بار بار کہ جی میں مذاکرات کرنا چاہتا ہوں. اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کس رویے کی ایک بات کر رہے ہیں کہ کیا خان صاحب کے ساتھ تو اس دفعہ ان کی ملاقات بھی نہیں ہوئی ہے. یہ مجھے پتا ہے, میں کنفرم کر سکتا ہوں کہ ملاقات ہی نہیں ہوئی. تو پتہ نہیں کہاں سے امپریشنز یہ گیدر کر رہے ہیں. ویسے یہ رؤف صاحب جس کو موقع مل رہا ہے وہی گیلری کے نہیں, اس ساتھ دفعہ کھیل تو رہا میرے ہے. خیال کوئی ملاقات نہیں ہوئی. وہ یہ ویوز کے چکر بھی ہیں, خود نمائی کے چکر بھی بہت زیادہ ہیں. بہرحال بہت زیادہ ہیں. اس دفعہ ملاقات ہی خان صاحب کے ساتھ ان کی نہیں ہوئی. اب پتہ نہیں کیوں نہیں ہوئی, انہوں نے نہیں کی یا نہیں ہونے دی گئی. I don't even know that. صحیح ہے. اچھا رؤف صاحب, اب سوال یہ ہے کہ ایک جانب آپ اپنی سیاسی جدوجہد کی بات کر رہے ہیں, آبویسلی اپوزیشن کی آپ لیڈنگ پارٹی ہیں اس وقت. حکومت آج 80 کروڑ ڈالر کی منظوری دی ہے ورلڈ بینک نے, اور حکومت کلیم بھی کر رہی ہے کہ معاشی طور پہ بہت بہتری آئی ہے. نواز شریف صاحب نے لنڈن میں جو بات کی ہے, انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک بار پھر آگے بڑھ رہا ہے, اور دوسری بات انہوں نے کشمیر سے متعلق کی ہے. تو حکومت کے یہ دعوے ہیں, حکومت کلیم کرتی ہے, آپ اپنی ایک جدوجہد کر رہے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت اگر اسی طرح پرفارم کرتی رہی تو آپ کے لیے پولیٹیکل مائلیج اور کم ہوگی؟ دیکھیے یہ جو اکنامک فرنٹ کے اوپر یہ جو کلیم کر رہے ہیں یہ فجنگ آف فگرز ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ پتہ نہیں 4 پوائنٹ کچھ کے اوپر لے کے جی ڈی پی کو پروجیکٹ کر رہے ہیں کہ جی پروجیکٹ کر رہے ہیں کہ ہوگی, یا اس دفعہ جو تھی 2.6 تھی, ایکچولی 2.6 بھی نہیں ہے, وہ بھی فجنگ فگرز کے بعد ان لوگوں نے اچیو کی ہے. آپ ورلڈ بینک کی رپورٹ پڑھ لیجیے, اس میں آئی ایم ایف کی لاسٹ رپورٹ پڑھ لیجیے, جو پروجیکشنز ہیں اس کے بارے میں وہ کوئی انکریجنگ نہیں ہے, بالکل انکریجنگ نہیں ہے. ایک بات ضرور ہوتی ہے, آپ پاسٹ میں بھی, یہ میرا خیال ہے 26واں ہمارا آئی ایم ایف کا پروگرام ہے, جب بھی آئی ایم ایف کے پیسے آ رہے ہوتے ہیں دیٹ مینس کہ جی پیسہ جو ہے فائنینسز جو ہے وہ فلٹر ان ہو رہے ہوتے ہیں انٹو دی نیشنل ایکسچیکر. تو وہ ایک اسٹیبلٹی کا امپریشن کریٹ ہوتا ہے کہ جی ایک چیز آ رہی ہے, پیسہ آ رہا ہے. لیکن جب یہ پیسہ جو آ رہا ہے وہ پیسہ واپس بھی کرنا ہے, اور وہ کون کرے گا, یہ کبھی کسی نے نہیں سوچا ہے. ابھی بھی جو بجٹ کے سلسلے میں جو پروجیکشنز آ رہی ہیں وہ میرا خیال ہے میں کل ایک رپورٹ بھی جاری کروں گا, اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو سچویشن اصل میں آن گراؤنڈ سچویشن ہے وہ انتہائی ڈپریسنگ ہے, کیونکہ گروتھ کوئی نہیں ہے. ٹھیک, بہت شکریہ رؤف حسن صاحب آپ کے وقت کا. ارشاد صاحب آپ کا شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے.